ہونٹ اور خیشم. حلق زبان, منہ کا خلا یعنی منہ کا کھلا حصہ, ہونٹ اور خیشم, یہ 5 حصے اپنے منہ کے اندر. یہ 5 حصے ایسے ہیں جس میں سے 17 جگہ ایسی ہیں جہاں سے 17 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں, اور اسی کو مخرج کہتے ہیں. مخرج اگر ایک جگہ آپ لے لیں, جیسے حلق کا ایک حصہ آپ لے لیں تو اس کو ایک ہی کہیں گے, تو اس کا پلورل جو ہے مخارج, یعنی پوری جگہ, ایسی پوری جگہ حلق کے جہاں سے حروف نکلتے ہیں. اب ایک ایک کر کے ہم تمام حروف کے مخرج معلوم کریں گے. سبق نمبر 1 ہے جسے ہم مفردات کہتے ہیں. مفردات کسے کہتے ہیں؟ فرد سے ہے مفردات. فرد کا معنی ہوتا ہے ایک ایک, الگ الگ. فردن فردن جیسے کہتے ہیں فرد ایک حرف. تو مفردات یعنی الگ الگ لکھے ہوئے حروف. اس میں یہ جو جیسے انگلش میں اے بی سی ڈی ہم جیسے پڑھتے ہیں, الگ الگ حروف, اے الگ ہے, بی الگ ہے, سی الگ ہے, اسی طرح الف با تا ثا, تو یہ مفرد ہے, الگ الگ حروف ہے جسے ہم الگ الگ ادا کرتے ہیں, تو اسے مفردات کہا جاتا ہے. تو اس میں ہر ایک کا الگ الگ مخرج ہے. کچھ حروف ضرور ہاں ملے ہوئے ہیں, کچھ حروف ضرور ملے ہوئے ہیں, ان کا مخرج ایک ساتھ ہوگا. جیسے تا دال این تو, تا دال این تو, ایسے 3 حروف یا پھر 2 حروف ملے ہوئے ہیں, لیکن مخرج ایک ہوگا لیکن آوازیں الگ ہوگی. مخرج ایک ہی ہوگا, جیسے ان تینوں کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے اندرونی حصے کو لگنے سے ادا ہوتا ہے. اسی طرح تو ایک ایک کا ہم الگ الگ کر کے مخرج معلوم کریں گے. جیسے الف ہے, الف کا مخرج منہ کا کھلا حصہ. الف کا جو مخرج ہے کہاں سے نکلتا ہے؟ الف الف الف. جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مخرج ہے منہ کا خلا, یعنی منہ کے کھلے حصے سے الف ادا ہوتا ہے. الف الف, اس طرح پڑھیں گے اس کو. پھر با ہے, تو با کے 7 اور 3 حروف ہے, با فا واو اور میم. با فا واو اور میم. با فا واو اور میم. ایسا ہم نے پڑھا حلق زبان, منہ کا خلا, ہونٹ اور خیشوم, یہ 5 چیزوں سے ہمیں مخرج تمام نکالنا ہے. تو سب سے پہلے اب جو ہم پڑھ رہے ہیں با فا واو اور میم, یہ 4 حروف ایسے ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں. زبان سے, استغفر اللہ, ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں. جیسے با فا واو اور میم, یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. با فا واو اور میم ہونٹوں سے نکلنے والے یہ 4 حروف ہیں. اس کے علاوہ حروف حلقی جان لیں گے ابھی. اس کے بعد حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں, یہ ہم پہلے جان لیں. حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک ادنائے حلق, یعنی حلق کا
ऊपरी हिस्सा, हलक का ऊपरी हिस्सा, मुंह की तरफ वाला हिस्सा अदनाए हलक कहा जाता है उसे। हलक का ऊपरी हिस्सा यानी मुंह की तरफ वाला हिस्सा। फिर उसके बाद वसतुल हलक यानी हलक का दरमियानी हिस्सा, हलक का दरमियानी हिस्सा। और तीसरा हिस्सा होता है अक्साए हलक यानी सीने की तरफ वाला हिस्सा, हलक का आखिरी हिस्सा। तो हरूफ हलकी मुकम्मल 6 हैं, हलक से निकलने वाले हरूफ 6 हैं, लेकिन 6 में 2 अदनाए हलक से निकलेंगे, 2 वसतुल हलक से और 2 अक्साए हलक से। अदनाए हलक गैन ख, गैन ख, हलक के इब्तिदाई हिस्से से, यानी जो जुबान से मिला हुआ हिस्सा हो, मुंह से मिला हुआ हिस्सा हो, वो है गैन और ख, गैन ख, गैन ख। और ये मोटे हरूफ मुस्तालिया में से, ये 2 हरूफ भी हरूफ मुस्तालिया में से है, तो इसे मोटा भी पढ़ेंगे, गैन ख, गैन ख। इसके बाद है वसतुल हलक यानी हलक के दरमियानी हिस्सा, तो इससे भी 2 हरूफ निकलते हैं, वो है आइन और है, आइन है, आइन है। और दूसरा है अक्साए हलक यानी हलक का आखिरी हिस्सा, इससे भी 2 हरूफ निकलते हैं, वो है हमजा है, हमजा है। तो इसका एक हिंट मैं आपको दूं अक्साए हलक का, कि जब हम इसे अदा करते हैं तो हमारे पेट वाले हिस्से में थोड़ी सी हरकत होती है, हमजा है, हमजा है, इस तरह। अब पढ़ के महसूस करें, आइन और है ये वसतुल हलक है, आइन और है वसतुल हलक है। इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि ये 2 हर्फ थोड़े से मुश्किल हैं। और ये हो गया हरूफ हलकी, हलक से अदा होने वाले हरूफ, गैन ख, आइन है, हमजा है, आइन है, हमजा है। और इसके बाद है हरूफ शजरिया, हरूफ शजरिया किसे कहते हैं, जीम, शीन और या, जीम, शीन, या। यानी इसका मखरज ये है, देखिए जुबान के भी 4 हिस्से होते हैं, एक जुबान की नोक, दूसरा जुबान का दरमियानी हिस्सा, तीसरा हाफिया यानी जुबान के साइड्स जिसे हाफतुल लिसान कहेंगे, जुबान के साइड्स है। और जो जुबान की नोक हम कह रहे हैं उसे तरफुल लिसान कहते हैं उर्दू में, अरबी में तरफुल लिसान। और इसके अलावा एक और हिस्सा है जुबान का आखिरी हिस्सा जिसे जुबान की जड़ भी कहते हैं। एक नोक हो गई, दूसरा दरमियानी हिस्सा, तीसरा हाफतुल लिसान यानी साइड जुबान की, और चौथा जुबान की जड़। जुबान के 4 हिस्से होते हैं। तो इसमें जो शजरिया है, जीम, शीन और या, इसमें जुबान का बीच वाला हिस्सा जिसे वसतुल लिसान, वसत जुबान भी कह सकते हैं, वसतुल लिसान कहते हैं। तो जुबान का दरमियानी हिस्सा, इसका मखरज ये है कि जुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालु को लगने से अदा होते हैं। ये 3 हर्फ जीम, शीन और या, ये 3 हर्फ ऐसे हैं कि इसमें जुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालु को लगने से
ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ ایک بات میں آپ سے کہوں کہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی حرف کے، جس حرف کا آپ کو مخرج معلوم کرنا ہو، جیسے ابھی آپ پڑھیں شین، تو آپ کو شین کا مخرج معلوم کرنا ہے، تو آپ کو جس حرف کا بھی مخرج معلوم کرنا ہو تو آپ اسے ساکن کر دیں، یعنی اس پر جزم دے دیں۔ سکون والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، یہ جو جزم ہے اسے سکون کہا جاتا ہے اور سکون والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو شین پر جزم دے دیں یعنی سکون والا حرف ساکن بنا دے، اور اس سے پہلے حمزہ الف یعنی حمزہ لا لیں، الف متحرک یعنی حمزہ بن جائے گا وہ، تو حمزہ لا لیں، زبر والا الف لا لیں۔ تو اب پڑھ کے دیکھیں آپ، اش، جہاں آپ کا حرف ختم ہو رہا ہے، پڑھنے والا حرف جہاں آپ کا ختم ہو رہا ہے وہاں سے آپ کا مخرج شروع ہو رہا ہے، تو مخرج آپ کا وہی ہے، جہاں آپ کا ورڈ اینڈ ہوا وہی آپ کا مخرج شروع ہوا، جیسے اش، اش، کہاں آخری روکے آپ زبان کو، کہاں روکے؟ اش، شین پہ روکے، تو یہ شین مخرج کہاں جا رہا ہے؟ زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو کو رکھ رہا ہے، اش، اس طرح۔ علماء نے یعنی قرآن نے ایک اور بھی طریقہ بتایا ہے مخرج پہچاننے کا، وہ یہ ہے کہ جس حرف کا آپ کو مخرج معلوم کرنا ہو تو اسے متحرک کر دیں اور اس کے بعد والے حرف کو ساکن کر دیں، شر، شر، ش، تو یہاں پر اللہ اکبر، ایک پہلا حرف متحرک تو کرنا ہے لیکن اس کے بعد ہاتھ ساکن لانا ہے، جیسے ہائے ساکنہ ہی لانا ہے، تو اسے شہ، شہ کہیں گے نا۔ تو اس میں مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے آپ کی بگننگ ہوئی، جہاں سے آپ سٹارٹ کرے ورڈ پڑھنا، جیسے شین کو آپ پڑھنا سٹارٹ جہاں سے کرے، یہ ورڈ جو پڑھ رہے ہیں آپ جہاں سے آپ سٹارٹ کرے شاہ، تو وہ سٹارٹنگ لیٹر آپ کا جہاں سے ہو رہا، زبان آپ کی جہاں لگی یا پھر حلق سے نکل رہا ہے یا پھر کہیں اور سے نکل رہا ہے تو وہ آپ کا مخرج ہے۔ اب جیسے اب شین کا مخرج معلوم کرنا ہے آپ کو، شاہ، شاہ، تو زبان سب سے پہلے آپ کی کہاں لگی؟ اوپر تالو کو، تو یہ ہوا مخرج معلوم کرنے کے دو طریقے، لیکن سب سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے، یعنی جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو آپ اس حرف کو ساکن بنا دیں اور اس سے پہلے الف متحرک لا لیں، جیسے اش ہو گیا، اور اس کے بعد اج، جیم کا مخرج معلوم کرنا، اج، اج، تو اوپر تالو کو لگنے سے ادا ہوتے ہیں، زبان کی استغفر اللہ، زبان کا درمیانی حصہ یعنی وسط اللسان اوپر کے تالو کو لگنے سے ادا ہوتا ہے، اے جیم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ای، ای یعنی یا کا مخرج معلوم کرنا ہو تو آپ ایسے ای، جہاں آپ کی زبان رک رہی ہے وہ آپ کا مخرج، ایو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ایو، ایو، یا کا مخرج یعنی زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو کو لگنے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ ہو گئے حروف شجریہ۔
کون سے حروف پڑھ چکے ہیں؟ حروف حلقی اور حروف شجریہ پڑھ چکے ہیں. اب ہے حروف لہاتیہ یعنی قاف اور کیف. قاف اور کیف یہ ہے اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور زبان کا آخری حصہ بھی کہیں گے. زبان کی جڑ اور زبان کا آخری حصہ. قاف اور کاف زبان کی جڑ اوپر کے تالو کو لگنے سے ادا ہوتے ہیں. یعنی جو اپنی بیچ کی چھوٹی زبان ہوتی ہے وہ حرکت کریں. قاف 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 تو یہ قریب کے نرم تالو کو لگنے سے قاف ادا ہوگا اور کاف تھوڑا نیچے کی جانب منہ کے حصے کو لگنے سے کیف ادا ہوگا. کیف تھوڑا نیچے کی جانب منہ کے حصے کو لگنے سے کیف ادا ہوگا. لیکن قاف جو ہے وہ زبان کی جڑ سرے سے اوپر کے تالو کو لگنے سے ادا ہوگا. قاف قاف اور کیف دونوں کا مخرج ایک ہی ہے لیکن یہ تھوڑا آگے سے ادا ہوگا اور قاف تھوڑا پیچھے سے ادا ہوگا. حروف لہاتیہ کہیں گے. ایک قاف اور کیف ہے. قاف نرم تالو کو لگنے سے ادا ہوگا اور کیف جو ہے تھوڑا نیچے منہ کے حصے کو لگنے سے ادا ہوگا. اور اس کے بعد زبان کے 4 حصے ہیں میں نے بتایا آپ کو. ایک ہو گیا تھا زبان کی جڑ. زبان کی جڑ سے 2 حروف نکلے. ایک ہو گیا قاف اور اس میں سے 2 بھی قاف اور کاف ہے. دوسرا ہو گیا حروف شجریہ یعنی وسط اللسان. زبان کا درمیانی حصے سے ادا ہونے والے کتنے حروف ہے؟ 3 جیم شین اور یا. اور ایک حصہ جو چھوٹا ہے وہ ہے اور 2 حصے ہیں. ایک حافۃ اللسان یعنی زبان کی سائڈس اس سے ایک ہی حرف نکلتا ہے وہ ہے ضاد. ضاد اس کو کہتے ہیں حرف حافیہ. ضاد جو ہے وہ حرف حافیہ یعنی زبان کی کروٹ یعنی سائڈس. زبان کے سائڈس اوپر یا نیچے دائیں یا بائیں 5 داڑوں کو لگنے سے ادا ہوتا ہے. 5 داڑوں کو لگنے سے ضاد ادا ہوگا. ضاد ادا ہوگا. زبان کی سائڈ یعنی حافۃ اللسان اوپر یا نیچے دائیں یا بائیں 5 داڑوں کو لگنے سے ادا ہوتا ہے. ضاد ضاد اس کی بھی زیادہ پریکٹس کرنی چاہیے. یہ تھوڑا ہارڈ ورڈ ہے. آپ چاروں جگہ چاروں حصوں میں سے کہیں بھی لگا سکتے ہیں زبان یعنی اوپر یا نیچے دائیں یا بائیں 5 داڑوں کو لگے تو یہ ادا ہوگا ضاد ضاد. اور اس کے علاوہ ایک اور حصہ زبان کا جو ہے حروف طرفۃ اللسان کہیں گے. زبان کی نوک تو اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں وہ ہے لام نون اور را. لام نون را. اسے حروف طرفیہ کہیں گے.
त्वरफिया, क्योंकि ये जुबान की नोक से अदा हो रहे हैं इसीलिए हुरूफ त्वरफिया कहेंगे। लाम, नून और रा। इसका मखरज ये है, जुबान की नोक ऊपर के तालु को लगने से अदा हो जाते हैं। लाम, नून और रा। लाम, नून और रा। इसके अलावा और 3 हर्फ है जो बचे हैं, वो है ता, दाल और तो। ता, दाल और तो। जुबान की नोक ऊपर के दांतों के अंदरूनी हिस्से को लगने से अदा होते हैं, यानी सामने वाले ऊपर के दांतों को, सामने वाले ऊपर के दांतों के अंदरूनी हिस्से को जुबान की नोक लगने से ये 3 हर्फ अदा होते हैं। और इन तीनों हर्फों का नाम है हुरूफ नितइया। नितइया, ता, दाल और तो। ता, देखिए जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कुछ हर्फ का मखरज एक ही होता है, एक ही जगह से निकलते हैं, लेकिन पढ़े अलग जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ता का और तो का मखरज एक ही है, लेकिन ता बारीक पढ़ा जाता है, तो मोटा पढ़ा जाता है। इसी तरह दाल भी बारीक पढ़ेंगे। बहुत सी जगह मैंने सुना है कि दाल को अक्सर लोग मोटा पढ़ते हैं, जैसे दौल, जौल। ये गलत तरीका है पढ़ने का, तो ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम। दौल, जौल। तो जो हरूफ मोटे पढ़े जाने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं हरफों को मोटा पढ़ेंगे, उसके अलावा किसी भी हर्फ को मोटा नहीं पढ़ेंगे। और वो भी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह कौन कौन से हरूफ मोटे पढ़े जाते हैं। तो यहाँ देखिए, इन 3 हरफों में ता, दाल और तो का मखरज एक ही है, लेकिन ता को बारीक पढ़ा जाता है, दाल और तो को मोटा। ता, दाल को बारीक पढ़ा जाता है, सिर्फ तो को मोटा पढ़ा जाता है। और इसके बाद हुरूफ लिसाविया है, जो फ, ज़ाल और ज़। फ, ज़ाल और ज़। صاد صاد صا ف ف ف ذال और ظ। ये वाला फ, ذال और ظ, ये 3 हर्फ, ये 3 हर्फ ऐसे हैं, इसको कहते हैं हरूफ लिसाविया, यानी जुबान की नोक, जुबान की नोक ऊपर और नीचे दोनों दांतों के बीच में हो, यानी दोनों दांतों के किनारों को लगे। फ, ज़ाल और ज़। इसमें भी फ और ज़ाल को बारीक पढ़ेंगे, लेकिन ज़ को मोटा पढ़ेंगे। जुबान की नोक ऊपर नीचे दांतों के किनारों को लगने से अदा होते हैं। तो थोड़ी सी जुबान बाहर आ जाए। फ, ज़ाल और ज़। फ, ज़ाल और ज़। और इसके बाद है हरूफ सफीरिया, जिसको हरूफ सफीर भी कह सकते हैं। वो है ज, सीन और स्वाद। सीन, स्वाद या ज ऐसे भी कह सकते हैं, यानी ये वाले हरूफ सीन, ज और स्वाद। सीन, ज और स्वाद। सीन, ज और स्वाद, इसको हरूफ स्वाफिरिया कहेंगे, यानी
زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملے، اگلے دونوں دانت آپس میں ملے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں، اور اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے، جیسے ز، سین اور صاد۔ اس کا ایک اور مخرج یہ بھی کہیں گے کہ زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے اندرونی حصے کو لگے اور زبان کے بیچ کا کچھ حصہ، زبان کی نوک یعنی طرف اللسان اور زبان کا بیچ کا حصہ یعنی وسط اللسان، پہلے تو طرف اللسان نیچے کے دانتوں کے اندرونی حصے کو لگنا ہے، اور اس کے بعد وسط اللسان اوپر مسوڑوں کو لگنا ہے۔ سین اوپر تالو کو لگنا ہے، جیسے سین، صاد اور ز، ز، اس طرح زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے اندرونی حصے کو لگے اور زبان کا بیچ کا کچھ حصہ اوپر کے تالو کو لگنے سے یہ 3 حرف ادا ہوتے ہیں، اور اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، سین، صاد اور ز، سین، صاد اور ز۔ اس میں صاد کو موٹا پڑھا جائے گا، صاد کو موٹا پڑھا جائے گا۔ حروف شفویہ پڑھ چکے ہیں، وہ ہے با، فا، واو، میم، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف۔ یہ ہو گئے ہمارے مکمل مخارج۔ اگر آپ کو اس میں سے کچھ ڈاؤٹ ہے یا پھر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ مخارج مکمل کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ حروف شفویہ، جی، حروف شفویہ، شفف کہتے ہیں ہونٹ کو، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، با، ف، واو، میم، جو شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، الف کے بعد با سے با، ف، واو، میم، یعنی یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ یہ چاروں بھی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، لیکن چاروں میں کچھ الگ الگ ہے۔ با، میم اور دونوں ہونٹ میں اطباق شفوتین کہتے ہیں، یعنی دونوں ہونٹ کا ملنا، ایک ساتھ ملنا، تو اسے کہتے ہیں بند ہونٹوں سے ادا کرنا۔ اس سے با اور میم، با اور میم بند ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، با، میم، اور با گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، با گیلے حصے سے، میم سوکھے حصے سے، خشک حصے سے، میم۔ ہونٹ تھوڑے سے اپنے یعنی رول ہو جاتے ہیں، ایک دم آخری حصے سے، خشک حصے سے ادا ہوتے ہیں، میم خشک حصے سے، با جو ہے وہ گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، واو یہ ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے، فا اس کا مخرج یہ ہے کہ اگلے دانت یعنی اوپر کے دانت نیچے والے ہونٹ کو لگنے سے ادا ہوتا ہے، ف، ف۔ بامیم بند ہونٹوں سے، واو، واو ہونٹ گول کرنے سے، اور ف جو ہے اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ کو لگنے سے ادا ہوتے ہیں، لیکن یہ حروف شفویہ ہی ہے، 4 حروف بھی حروف شفویہ ہی کہیں گے اس کو، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف۔ شفوتین کہتے ہیں ہونٹ، شفتین دونوں ہونٹ کو کہا جاتا ہے۔ جی، اور کوئی سوال؟